बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक नाकाबिल यकीन कहानी है जो कि इंसानी अकल और एक सोच से मावरा है। नीम के पेड़ तले मस्जिद के कच्चे सहन में बैठे हुए बच्चे बाआवाज़े बुलंद अपना सबक दोहरा रहे थे और मौलवी साहब हस्बे मामूल ऊँग रहे थे, मगर इतने भी नहीं कि कोई शागिर्द जेर ज़बर और पेश की गलती करे और वो उन्हें छड़ी मारकर दुरुस्त ना करवा दे। सभी शागिर्द के पढ़ने के मुख्तलिफ सबक के पढ़ने के शोर में एक अचानक एक गंभीर सी आवाज़ पर मौलवी साहब घबरा कर पड़े। मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने उसे घूर कर देखा। चंद सेकंड तक खामोश होकर खड़े रहे। बच्चों की आवाज़ों का उन्हें इतना तजर्बा हो चुका था कि वो आवाज़ों के शोर में हर शागिर्द की आवाज़ को अच्छे से पहचानते थे। जभी तो वो इस अजनबी सी गरजदार आवाज़ को सुनकर चौंक गए और सोते से जाग पड़े और बामुश्किल बोले, वालेकुम अस्सलाम। उनके सामने एक मोहनी सी सूरत वाला 7-8 साल का लड़का सर झुकाए खड़ा था और अंदर आ जाने की इजाज़त का तलबगार था। सर से लेकर पाँव तक पैद शलवार और कमीज़ में मलबूस उस नन्हे अजनबी को वो इनकार न कर सके। तो आप बोले कि आ जाओ मियाँ, अंदर आ जाओ। अकेले आए हो क्या? अम्मा अब्बा नहीं आए तुम्हारे साथ? ये सुनता हुआ वो बच्चा सभी बच्चों को फलांगता हुआ मेंबर के करीब उस्ताद साहब के पास आकर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। उसकी नजरें बदस्तूर झुकी हुई थी। उसने मौलवी साहब के सवालात का कोई जवाब न दिया। शायद वो मौलवी साहब के अगले सवालों का मुंतजिर था। मौलवी साहब को खुद ही पूछना पड़ा, क्यों मियाँ, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? क्या कुछ पढ़ना वढ़ना चाहते हो? जी जी मौलवी साहब, मुझे अपनी शागिर्दगी में ले लीजिए। मौलवी साहब उसके मासूम से सरापे में खो से गए थे। मौलवी साहब एक मरतबा फिर उसकी गरजदार आवाज़ पर चौंक उठे। फौरी हामी भरने के बजाय उसे घूरते हुए बोले, क्या तुम्हारा ताल्लुक इसी गांव से है? यहाँ तो लोग पंजाबी भी ठीक से नहीं बोलते हो, तुम तो उर्दू भी बहुत अच्छी बोल रहे हो। लड़का जरा सा भी ना घबराया और वो झट से बोला कि जंगल के पीछे जो गांव है वहाँ से आया हूँ, जहाँ पर एक नहर बहती है। आपको तो पता ही है कि पिछले साल मूसलाधार बारिशों की वजह से और वहाँ सैलाब आ गया था और इससे बहुत सारे दरख्त भी उखड़ गए थे और घर भी बह गए थे और हमारा घर भी इसी में डूब गया था। तो इसी तरह मैं अपने वालिदैन से बिछड़ गया, तो अब मैं ये चाहता हूँ आपके पास रहूं। इस तरह इस गांव के तमाम बच्चे आपसे फैज़याब होते हैं। इसी तरह मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ और इसी नीम के दरख्त तले, और इस नीम के दरख्त की बड़ी घनी और ठंडी छांव है और मैं इसी दरख्त के नीचे रहा करूँगा। तो मौलवी साहब ने जब उसकी दास्तान सुनी उसकी गुफ्तगू सुनी तो हैरत से बोले, लड़के तुम्हारी उम्र क्या है? कद काट से तो तुम 7-8 साल के लगते हो, मगर और गुफ्तगू तो बड़ों जैसी करते हो। तो वो लड़का आगे से कहने लगा, मैं तो 13 साल का हूँ और बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया है। वो बच्चा बहुत ही पुरएतमाद तरीके से बोला तो तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। तो मौलवी साहब ने वहाँ पर बैठे बैठे एक दो को छड़ी लगा दी। तो मौलवी साहब उस बच्चे से बोले कि अच्छा पुत्र, तुम खुद को आज से हमारी शागिर्दगी में समझो। अच्छा बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़का कहने लगा कि जी मेरा नाम महराजुद्दीन वल्द सराजुद्दीन है। उसकी उर्दू पर देहाती बच्चे एक मरतबा फिर ही करने लगे। अब के मौलवी साहब भी हंस पड़े और सब बच्चों को छुट्टी दे दी। तो मौलवी साहब कहने लगे, अगर कहीं से कोई अच्छा सा सालन मिल जाए तो मेरे लिए अलग सा किसी कटोरे में डाल देना, दाग साल तो हमें हजम नहीं होती। तो नेहा लड़का ये बात सुन रहा था तो उसने बोला कि मियाँ जी आज मैं लाऊं आपके लिए खाना? मेरी बहन इससे अगले गांव में रहती है और वो बड़ा ही अच्छा खाना बनाती है। मियाँ जी के मुंह में तो पानी भर आया, लेकिन दिखावे के तौर पर कहने लगे। तो मियाँ जी उसे बोलने लगे कि तुम कहाँ इतनी रात को अगले गांव में जाओगे? तो बोलने लगे कि आज तो वैसे भी चौधरी जी के घर से अच्छा खाना आ जाएगा, आज जुमेरात है ना, और जाओ आप खलीफा से कह देना कि मुझे मौलवी जी ने भेजा है, तुमको तुम्हारे सोने और पढ़ने की जगह दिखा देगा। उस नए बच्चे को कच्चे मगर बड़े से कमरे में जहाँ पर सारे तुलबा रहते थे और पहुंचा दिया गया और वो सब के साथ खजूर की चटाई में सो गया। इसी तरह मिराजुद्दीन वल्द सिराजुद्दीन मौलवी साहब का बाकायदा शागिर्द बन गया। उसका हाफजा तो बलाका था और उसने एक ही हफ्ते में बगदादी कायदा ख़त्म कर लिया और उस बच्चे ने 3 माह में पूरा कुरान पाक ख़त्म कर लिया और अब तो वो हिफ्ज़ भी करने लगा था। मौलवी साहब तो बस हैरान थे कि आज तक हज़ारों शागिर्दों को पढ़ा चुके थे, मगर ऐसा शागिर्द, ऐसा हाफजा, ऐसी रवानी कभी देखने और सुनने में नहीं आई थी। जब भी उसका सबक सुनते तो हैरान रह जाते कि ये बच्चा इंसान भी है या कोई और मखलूक। वो ऐसा सोचते ज़रूर थे, मगर ये अपना ख्याल जाहिर नहीं करते थे कि इतना अच्छा बच्चा है, कहीं बददिल होकर भाग ही न जाए। वो बच्चा तो अब हाफिज़ कुरान भी बन चुका था, मगर अब मौलवी साहब को उस बच्चे से प्यार सा हो गया था और मौलवी साहब ने उसे अपना बेटा बना लिया, क्योंकि मौलवी साहब ने उम्र भर शादी न की थी, बस सारी ज़िंदगी दर्स व तदरीस और कुरान पाक पढ़ाने वाला काम ही किया था। एक रात जब मौलवी साहब
کسی کا نکاح پڑھا کر واپس لوٹے۔ زیادہ مرغن غذا کھانے کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف سی محسوس ہوئی۔ بدہضمی کی وجہ سے وہ صرف ہینگ کوٹ کر پھونک لیتے تھے، اس سے ان کو آرام آ جاتا تھا، لیکن آج وہ ہینگ بھی ختم ہو چکی تھی۔ یہ دوبارہ منگوانا بھول گئے تھے، دوبارہ منگوانے کا موقع ہی نہ ملا۔ سارے بچے سو چکے تھے مگر معراج الدین معمول کے مطابق جاگ رہا تھا اور عبادت الہی میں مشغول تھا۔ تو مولوی صاحب درد سے کرا رہے تھے کہ کوئی ہے جو مجھے ذرا سی ہینگ لا دے۔ کوئی سنتا ہی نہیں۔ ہائے ہائے میرے اللہ، کہ اگر بر وقت ان کی مدد نہ کی تو شاید اللہ تعالیٰ میری عبادت ہی قبول نہ فرمائے۔ سارے شاگرد مثلاً سو رہے ہیں اور کون اپنی نیند خراب کرے۔ ادھر معراج الدین جانماز لپیٹ کر مولوی جی کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، مولوی جی کیا میں آپ کو لا دوں ہینگ؟ مجھے پتا ہے کہ ہینگ کہاں سے ملتی ہے۔ تم اتنے ذرا سے تو ہو، کہاں سے لاؤ گے ہینگ؟ کیا تمہیں اندھیرے میں ڈر نہیں لگتا؟ رات اتنی ہے، اتنی رات میں کہاں سے لاؤ گے ہینگ؟ نہیں جی، میں تو سارے کام اپنے خود کرتا ہوں، اور تم کیسے جاؤ گے؟ اتنی سردی بھی ہے، تم کیسے جاؤ گے؟ تو معراج الدین آگے سے کہنے لگا، نہیں مجھے تو ڈر نہیں لگتا، میں اپنے سارے کام خود کرتا ہوں، مجھے جب بھی کوئی کام ہوتا ہے میں اپنے کام خود کر لیتا ہوں، مجھے تو اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا۔ تو مولوی جی پر تو جیسے حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ رات کا دوسرا پہر تھا اور یہ ننھا سا شاگرد باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اچھا، اگر تم باہر جانے کے لیے بضد ہی ہو تو دور نہ جانا، یہ نکڑ والے بنیے سے ذرا سی ہینگ مانگ لاؤ اور کہہ دیجئے کہ مولانا جی منگوا رہے ہیں۔ اور یہ تو جیسے اجازت کا منتظر تھا، فوراً ہی بھاگ کھڑا ہوا، گویا کہ ہوا ہو گیا۔ مصلحتاً نہیں بلکہ حقیقتاً جیسے ہی وہ باہر نکلا تیز ہوائیں شروع ہو گئی اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ یکایک اس کے باہر نکلتے ہی تیز ہوائیں اور بارش شروع ہو گئی اور کتے اور بلیوں کی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ تو مولوی صاحب کا تو دل ہی دہل گیا اور مولوی صاحب کے پاس پڑا ہوا مٹی کا دیا بھی ٹمٹما کر ہوا کی جھونکے سے بجھ گیا، اور مولوی جی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تاروں بھرے آسمان پر اچانک ہی تیز ہوائیں اور موسلادھار بارش کیسے شروع ہو سکتی ہے؟ اور مولوی صاحب دل ہی دل میں پشیمان ہوئے کہ بن ماں باپ کے بچے کو یوں اندھیرے میں اتنی دیر رات گئے میں باہر نہیں بھیجنا چاہیے تھا، اندھیری رات میں باہر کیوں بھیج دیا؟ کہ اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہ اسے آگے کچھ سوچ ہی نہ پا رہے تھے۔ اس کے بعد در سے دروازہ کھلا اور وہ بچہ واپس آ گیا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ باہر طوفان کا نام و نشان تک نہ رہا تھا، اور اس کے بعد ہر چیز اپنی جگہ پر ساکت و جامد ہو گئی۔ مولوی جی کا تو درد بالکل اسی ٹائم ختم ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ معراج الدین کے کپڑے بالکل خشک تھے، حالانکہ وہ چدری وغیرہ بھی کچھ بھی نہیں لے کر گیا تھا، اور دوسرا وہ منٹوں میں واپس آ گیا تھا، اور دوسری بات تو یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں ہینگ تک نہ تھی۔ تو مولوی صاحب نے اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے اسے پوچھا کہ کیوں بیٹا، ہینگ لے آئے ہو؟ تو آگے سے اس نے بولا کہ جی میاں جی میں لے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ لاؤ مجھے دو۔ کھڑے ہو کر میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ وہ میاں جی، وہ میں نے باہر صحن میں لا کر رکھ دی ہے، آپ میرے ساتھ باہر چل کر دیکھ لیں اور جتنی چاہیں آپ لے لیں۔ تو مولوی صاحب کو تو غصہ آ گیا، اب میں خود باہر جا کر ہینگ کی گٹی اٹھا کر لاؤں؟ جب تم اتنی دور سے دکاندار سے ہینگ لے ہی آئے ہو تو میرے ہاتھ میں لا کر پکڑانے میں کیا قباحت ہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ ارے آپ آئیں تو صحیح صحن میں۔ تو وہ انہیں بازو سے پکڑ کر صحن میں لے گیا، تو مولانا صاحب کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور باہر جا کر کیا دیکھتے کہ باہر صحن ہینگ کی گٹھیوں سے بھرا پڑا تھا۔ شاید منوں کے حساب سے ہینگ لا کر استاد صاحب کی خدمت میں اس نے لا کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے ایک نظر ہینگ کی گٹھیوں کی طرف دیکھا اور دوسری مرتبہ انہوں نے معراج الدین کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی، اور معراج الدین کی آنکھیں حسب معمول استاد صاحب کے سامنے نظریں جھکی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ اور میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ انہیں پہلی مرتبہ اتنے باسعادت شاگرد پر غصہ آ رہا تھا، دوسری بات ان کے پیٹ کا درد تو رفو چکر ہو چکا تھا، اور انہوں نے اس باسعادت شاگرد کا بازو پکڑا اور اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ تو انہوں نے اس شاگرد سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تم اتنے باسعادت شاگرد کس مخلوق سے تعلق رکھتے ہو؟ کیا تمہارا تعلق جنات سے ہے؟ سچ سچ بتاؤ، تمہارا تعلق جنات کی مخلوق سے ہے؟ تو وہ آگے سے شاگرد کہنے لگا، جی استاد محترم، آپ کا شک درست نکلا، میں واقعی ہی جن زادہ ہوں۔ اور اس کا سر استاد کے قدموں پر تھا، اور وہ واقعی زور و قطار رو رہا تھا اور برابر معافی کی درخواست کر رہا تھا، اور استاد صاحب نے پیار سے اس کا سر اپنے قدموں سے ہٹایا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ جب اسے کچھ ڈھارس ہوئی تو اس نے سارا واقعہ بتایا، اسی نیم کی پیڑ تک جس پیڑ کے نیچے سارے بچے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، اسی نیم کی پیڑ تلے میرا بسیرا ہے، اور میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتا تھا، تو میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں آپ کی شاگردگی میں آؤں۔ تو مولوی صاحب جو
غور سے اس کی باتیں سن رہے تھے تو یکا یک جیسے ہوش میں آ گئے تو میاں جی آگے سے کہنے لگی، اچھا تو تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے نا؟ تم تو اب قرآن پاک کے حافظ بھی بن چکے ہو، اور بے شک تم نے آج تک مجھے کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دیا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ اگر تمہیں کسی بھی دن کسی بھی بات پر غصہ آ گیا اور تم نے انجانے میں اپنی کسی بھی طاقت کا مظاہرہ کر دیا تو تب کیا ہوگا؟ اور اب تم چھٹی کرو اور اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ، اور کبھی واپس دوبارہ نہ آنے کے لیے، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں بوتل میں بند کر کے زمین میں گاڑ دوں گا، سمجھے تم؟ اور مولانا جی کی ڈانٹ سن کر وہ باقاعدہ ہچکیاں لینے لگا، وہ زوروں قطار رونے لگا، اور وہ آگے سے بولنے لگا کہ جس استاد نے اسے علم سکھایا وہ اس استاد کی جی بھر کے خدمت بھی نہ کر سکے گا، اور وہ اس کے لیے زندگی بھر شرمسار رہے گا۔ تو مولوی صاحب نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ انہوں نے اس پر اپنا حق معاف کر دیا ہے، تو اس لیے تم اپنی دنیا میں دوبارہ واپس لوٹ جاؤ۔ تو معراج الدین بوجھل دل کے ساتھ اپنے استاد جی کو اللہ حافظ کہہ کر کسی ننھے سے بچے کی طرح دروازہ کھول کر اس کوٹڑی سے باہر نکل گیا۔ آنسو سے بھری ہوئی آنکھیں رات بھر رلاتی رہی۔ مولوی جی کی ہدایت پر ہمیشہ کے لیے یہاں سے واپس جانے سے پہلے ہینگ بھی اسی گودام میں دوبارہ واپس پہنچا دی، اور اس قصے کو ایک لمبا عرصہ گزر گیا، اس قصے کو بھول بھال گئے۔ کچھ دنوں میں وہ ایک جن زادہ تھا اور دوبارہ نہ لوٹنے کے لیے وہ واپس ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں چلا گیا تھا۔ تو مولوی جی تعویذ کرنے کی بھی ماہر تھے۔ اگر کسی پر ہسٹیریا وغیرہ کا دورہ پڑتا تھا تو ان کے ماں باپ یہی سمجھتے تھے کہ ان پر کسی جن بھوت وغیرہ کا سایہ ہو گیا ہے، تو وہ مولانا جی سے رجوع کرتے، اس کے بعد وہ مریض ٹھیک ہو جاتے۔ تو اسی شام ایسی ہی لڑکی کو ان کے پاس لایا گیا جو کہ مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، جو بار بار سر پٹک رہی تھی، اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھی، اور اس کے بال بھی بکھر گئے تھے، تو انہیں عام لڑکیوں سے مختلف نظر آنے لگ گئی تھی۔ تو انہوں نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اپنا عمل جاری رکھا۔ تو اس کے بعد کچھ دیر تک تو مولوی جی کچھ پڑھتے رہے، اور اس کے بعد یکا یک وہ چیخ اٹھے، معراج الدین تم تو اپنی دنیا میں واپس نہیں لوٹ گئے؟ کیا تم نے اپنا وعدہ بھلا دیا اور یہ بھی بھول گئے کہ استاد کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے؟ اور تم تو ایک مسلمان جن ہو اور عبادت گزار ہو، اور پھر بھی تم اس لڑکی کے اوپر کیوں قابض ہو گئے ہو؟ اب تو یقیناً میں تمہیں اس کی بہت سخت سزا دوں گا، اور اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت فوراً چھوڑ دو، اور تمہارا میں ابھی علاج کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ابھی اور اسی وقت تمہیں ایک بوتل میں بند ہی کرنا پڑے گا۔ نہیں میاں جی، ایسا نہ کرنا، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی دنیا میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں صرف ایک مرتبہ آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں۔ میں آخری مرتبہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا، صرف آخری مرتبہ۔ میں ہرگز ایسا نہ کرتا کہ اگر میں پہلے والی کوشش میں کامیاب ہو جاتا۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں گاؤں کے ذمہ دار کی ٹھیک اسی رات کسی نے چارپائی الٹ دی تھی جب میں نے آپ کو اللہ حافظ کہا تھا۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ یوں اس بندے کے علاج کے لیے بلایا جائے گا، یوں میں ایک مرتبہ پھر اپنے استاد جی کا دیدار کر لوں گا، مگر مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ لیکن انہوں نے اپنے کسی جادوگر کو بلا لیا، اور اس جادوگر نے مجھے بھگانے کے لیے سخت اذیت اور تکلیف پہنچائی، اور اس جادوگر نے واقعی مجھے ایک بوتل میں بند کر کے ایک کھیت میں دبا دیا تھا۔ وہ تو میری لگن سچی تھی کہ اور اس زمین پر ٹریکٹر پھرا، اور پورے 10 سال بعد مجھے رہائی ملی۔ تو میں نے سوچا کہ میں نے استاد صاحب کی دیدار کے شوق میں بہت کڑی سزا پائی ہے، اب تو ضرور میں آپ کی زیارت کر کے رہوں گا، چاہے مجھے اس کے بدلے ایک مرتبہ پھر بوتل میں جانا پڑے۔ اور مجھے بے حد افسوس ہے کہ مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا، مگر آج تو میری خواہش پوری ہو گئی ہے، اور اب بس آپ مجھے ایک مرتبہ اپنی قدم بوسی کا موقع دیجیے، اور میں اپنے استاد کی خاک اپنے پلکوں پر لگانا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے گلے لگنا چاہتا ہوں۔ تو مولوی صاحب نے اسے لڑکی کو چھوڑ دینے کا حکم دیا، اور اس جن زادے کو گلے سے خوب پیار کیا، اور آگے سے دروازہ کھول دیا۔ تو لڑکی یکدم ہوش میں آ گئی، اور مولوی صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ وہ ننھا جن زادہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا باہر چلا گیا، اور اپنے استاد صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے ٹھنڈے ہوا کے جھونکے کی طرح فضاؤں میں کہیں دور گم ہو گیا۔ اور اس ٹائم نہ کوئی ہوا چلی اور نہ کوئی طوفان آیا، مگر جب مولانا صاحب دوبارہ واپس اپنی مسجد میں لوٹے تو وہاں پر برسوں پرانا نیم کا درخت جڑ سے اکھڑ کر زمین پر گرا ہوا تھا، اور اس کی شاخیں مولانا صاحب کی قدم بوسی کر رہی تھی۔ تو مولانا صاحب کو اب یقین ہو گیا تھا کہ مولانا صاحب کا ننھا شاگرد، ننھا جن زادہ واپس اپنی دنیا میں چلا گیا ہے، یہ دنیا چھوڑ کر واپس اپنی دنیا میں چلا گیا ہے۔